अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका फेवरेट सिलसिला नॉवेल कहीं प्यार ना हो जाए की डबल एपिसोड। जी जनाब, डबल एपिसोड 63 एंड 64, जिसको आपके लिए तहरीर करनी है SG। तो फिर जल्दी से चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। प्लीज़ आशा, आप यूँ मत रोएं। मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। आप परेशान ना हों। अगर घर वालों के लिए उदास हैं तो मैं रोज़ आपको मिलवाने ले जाया करूँगा। आशा रुखसती से अब तक रोती जा रही थी। एक तो बुआ को याद करके, दूसरा आज अपनी माजी की गलतियों पर कुछ ज़्यादा ही पछतावा हो रहा था कि उसने तो सोचा था कि शादी होकर भी उसे तो इसी घर में रहना है सबके साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बहुत से पछतावों ने आन घेरा कि काश वो भी एक अच्छी लड़की होती तो शायद तकदीर ना ही बदली जाती। काश इसके वालिदैन इसे बचपन में अकेले छोड़कर ना जाते तो शायद वो ये कदम ना उठाती। उसकी कोई बहन होती तो वो उससे राज और न्याज कर लेती और अहमद की झूठी मोहब्बत के पीछे ना भागती, जिसकी शर्मिंदगी उम्र भर उसके साथ रहने वाली थी। बुआ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन घर के माहौल और उनकी तरफ से सख्ती को देखकर वो कभी खुलकर उनसे कुछ कह नहीं पाई थी। और ऐसी बात कहती भी तो कैसे? वो भी सारा की तरह एक अच्छी लड़की होती तो सब उसे सीने से लगा कर रखते पहले की तरह। लेकिन आशा को उनसे मिलते हुए क्यों लगा था कि बस वो सब अपने गले से ही बोझ उतार रहे हैं। हालांकि अब ऐसा नहीं था। पहले उनके दिल में जो भी हालात के पेश नज़र गम और गुस्सा था, लेकिन आशा की रुखसती के वक्त पे तो सब कुछ भुलाकर सभी दिल से उसके लिए अफसरदा थे, सिवाय ताहिरा के, क्योंकि उनके दिल की सख्ती की वजह भी फ़कत अहमद आगा था, जिसकी गुमशुदगी का जिम्मेदार वो आशा को समझती थी। सारा का दिल भी रुखसती के वक्त पसीज गया था और उसे अपने जारहाना रवैये पर शर्मिंदगी हुई थी। जब भी वो खुद आशा के पास आई थी और उसे गले से लगाए अपने रवैये की माफ़ी मांगी थी, क्योंकि उसे वो चंद गुजरे हुए अच्छे दिन याद आ गए थे जो उन्होंने एक साथ एक बेडरूम में खूबसूरत बातों और अच्छी यादों के संग बिताए थे। आशा भी उससे लिपट कर बहुत रोई थी। सब दिल ही दिल में दुआ भी कर रहे थे कि वो यतीम बच्ची अब किस्मत की तरफ से आगे कोई दुख ना देखे। रोज़ रोज़ नहीं जा सकती, इसी बात का तो दुख हो रहा है। उनका कहना था कि वो मुझे रुखसत कर चुके हैं, लिहाजा मैं अपना घर बसाऊं, ना कि रोज़ रोज़ यहाँ के चक्कर काटती फिरूं। आशा की सिसकियाँ बात के अख्ताम तक बुलंद हो गई थीं। मैं जो हूँ आपके पास, बहुत चाहता हूँ आपको, और मुझे यकीन है मेरी मोहब्बत के बाद आप किसी और के बारे में सोचेंगी भी नहीं। खुर्रम ने दोनों हाथों के प्याले में आशा का चेहरा लिए अपने दोनों हाथों के अंगूठे से उसके रुखसार साफ करते हुए बहुत मोहब्बत से कहा था, देखे ना कितनी प्यारी लग रही हैं, खुद को रो रो कर हलकान कर रही हैं। खुर्रम ने प्यार से उसे निहारते हुए कहा कि इसी असना में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं देख कर आता हूँ। खुर्रम आशा से कहता दरवाजे की तरफ आ गया। जैसे ही उसने दरवाजे के लॉक को खोला, कमरे का दरवाज़ा धड़ से खुला और कोई लड़की आनंद फानंद तूफान की तेज़ी से अंदर दाखिल हुई। अमल, तुम? खुर्रम ने हैरत से अंदर दाखिल होती लड़की को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये क्या बदतमीज़ी है? ऐसे किसी के भी कमरे में बिना इजाज़त मुँह उठा के चले आते हैं? मैं अब शादीशुदा हूँ और तुम भी बच्ची नहीं हो कि हर बात समझाने की ज़रूरत पेश आए। खुर्रम तेज़ कदम उठाए फ़ौरन ही अंदर दाखिल होने वाली लड़की के रूबरू खड़ा उससे मुखातिब था। अच्छा, तो मुझे इसलिए योशा चाचू के पास सऊदीया भेजा था आप लोगों ने, ताकि तुम पीछे से अपनी मर्ज़ी की शादी रचा सको। मेरा दिल कुछ दिनों से बहुत घबरा रहा था। आज भी मैं अपनी ज़िद की वजह से यहाँ पहुँच पाई हूँ, वरना चाचू तो तुम लोगों के कहे पर मुझे अभी भी यहाँ ना आने देते। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो खुर्रम, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मर जाऊँगी तुम्हारे बगैर, ऐसा मत करो प्लीज़। अमल बेसाख्ता ही
بات کے دوران خرم کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ آشا پھٹی پھٹی نگاہوں سے یہ سب منظر دیکھ رہی تھی، لیکن زبان پر تو گویا تالے پڑ گئے تھے۔ ذہن میں اچانک ہی خیال گوندا تھا، آشا امین، تم نے بھی تو کسی کے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، لو اس کا پہلا بدلہ وصول کر لو۔ اس کے آنسو جو کچھ دیر قبل خرم نے صاف کیے تھے اب پھر سے رخساروں پر پھسلنے لگے تھے۔ امن، ہوش میں آؤ اور حقیقت کو تسلیم کرو۔ میں اب کسی اور کا ہوں اور اس طرح کی حرکتیں تمہیں زیب نہیں دیتی، دور ہٹو مجھ سے۔ میں نے کبھی تمہیں کوئی امید دلائی یا مثبت جواب دیا ہو تو کہو کہ میں تمہارا گناہ گار ہوں، جبکہ میں نے تمہیں روز اول ہی بتا دیا تھا کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی فیلنگ نہیں ہے، سو تم بھی اپنا راستہ بدل لو۔ خرم اس لڑکی کو شانوں سے پکڑے خود سے دور کرنے کی جستجو میں تھا۔ کیا جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر دل کو روکا جا سکتا ہے کہ ایسا مت کرو؟ اپنی خواہشات اور خوابوں پر بند باندھا جا سکتا ہے؟ اور اگر ایسا ممکن ہوتا تو تم اس لڑکی سے شادی نہ کرتے اور نہ ہی یہ اس وقت یہاں موجود ہوتی۔ امل نے روتے ہوئے شہادت کی انگلی سے آشا کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کی حالت اس وقت منزل پر پہنچنے سے قبل ہی بیچ کھڑے کسی لوٹے ہوئے مسافر کی طرح تھی۔ امل پلیز، یہ فضول باتیں کرنا بند کرو اور چپ چاپ ابھی یہاں سے چلی جاؤ۔ خرم اسے بازو سے پکڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ تم نے میرے حق پر، میری خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم کبھی خوش نہیں رہو گی، دیکھ لینا، جسے تم نے مجھ سے چھینا ہے وہ تمہیں بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ امل نوریز کی بد دعا ہے تمہیں۔ وہ لڑکی بہت درد سے چیختی ہوئی آشا کو سیج پر بیٹھی پہلے دن کی دلہن کو بد دعائیں دے رہی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، بند کرو اپنی یہ فالتو کی بکواس اور چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خرم نے اسے باہر دھکیلتے ہوئے دروازہ بند کر دیا اور بند دروازے پر غصے سے ہاتھ مارا، کیونکہ امل کی آوازیں ابھی بھی آ رہی تھیں، لیکن تھوڑی ہی دیر میں خاموشی چھانے لگی تھی، شاید اسے یہاں سے کوئی دور لے جا رہا تھا۔ آشا بھی رنج سے آنسو چھپانے کی کوشش میں بیڈ سے اتری تاکہ ڈریسنگ کی طرف جا کر اپنا سارا درد بہا سکے کہ خرم اس کی طرف لپکا۔ پلیز آشا میری بات سنیں۔ خرم، آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسے؟ آپ کو مجھ پر ترس کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب وہ آپ کو جی جان سے چاہتی تھی تو آپ کو مجھے اپنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس سے پہلے کہ خرم کچھ کہتا، آشا اس کے کہنے پر رک تو گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جھانکے اب سوال کرنا بھی تھی۔ میری محبت کو ترس کھانے سے مشروط مت کریں پلیز۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا، بس چاہا ہے آپ کو، بے انتہا چاہا ہے۔ جب ہی میں آپ کی ہر خطا پر بھی آنکھیں بند کر گیا، اور جب آپ ہاسپٹل میں تھیں اور بیک وقت آپ پہ بھی کئی قیامتیں ٹوٹی تھیں، تب میرا دل مجھ سے کہتا تھا کہ اگر تمہاری محبت واقعی سچی ہے تو اب پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ اب تمہارے محبوب کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ سہارا تمہاری محبت کا ہوا تو اس کے زخموں پہ مرہم کا کام کر جائے گا۔ پھر میں کیسے پیچھے ہٹتا، اور آپ نے کیسے سوچا ایسا؟ خرم اس کی بات پر دل شکستہ سا ہوا۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں کیوں اپنانا چاہتے تھے مجھ جیسی لڑکی کو، جب ایسی لڑکیوں سے لوگ رشتہ توڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگاتے، بڑے سے بڑے محبت کے دعوے دار بھی کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی؟ آشا کی نگاہیں ابھی بھی خرم کی نگاہوں میں گڑھی ہوئی تھیں، جیسے اسے خرم پر کوئی شک ہو کہ آنکھوں میں جھانک کر دیکھ لے گی تو یقین کرنا آسان ہوگا، کیونکہ آنکھیں تو جھوٹ نہیں بولتی نا۔ کیونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، چاہتا ہوں آپ کو، اس لیے میرے دل میں آپ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کبھی بھی کچھ نہیں تھا۔ میرا یقین کریں آشا، اگر محبت نہ ہوتی تو شاید میں آپ کو کبھی نہ اپناتا، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اس دل کو 1000 بار بھی ٹٹولیں گی، میری آنکھوں میں 100 بار بھی جھانکیں گی تو سوائے محبت کے کچھ نہیں ملے گا آپ کو۔ خرم نے اس کا ہاتھ تھام کر بہت محبت سے اسے اپنی بات کا یقین دلانا چاہا، لیکن وہ آپ کے لیے جو دیوانہ پن دکھا رہی تھی اس کا کیا؟ آشا نے کرب سے اسے دیکھا، جیسے اب اس رشتے کی بابت اور خرم کے اقرار محبت کے بعد اسے کسی صورت بھی بٹوارا گوارا نہیں تھا۔ آشا، آپ ہم دونوں کے بارے میں سوچیں بس، میں فقط آپ کا ہوں اور آپ کا ہی رہوں گا، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ میری تمام تر چاہتیں ہمیشہ آپ کے نام ہی ہوں گی۔
خرم نے مان اور امید کا دامن تھامے اس کا دوسرا سرا آشا کو تھمانا چاہا۔ کیسے سوچوں خرم؟ کیا اس کی بد دعائیں مجھے اب کچھ سوچنے دیں گی؟ میری زندگی میں تو پہلے بھی کچھ اچھا نہیں تھا، اور اگر اس کی بد دعائیں لگ گئیں تو… آشا نے وہ سرا تھامنے کی بجائے کرب سے سسکتے ہوئے اپنی بات مکمل کی، اور اگلے ہی پل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ بہت دیر بعد لوٹی تھی۔ ایسا لگتا تھا اندر کا سارا درد ایک دفعہ بہا آئی ہے۔ خرم سامنے صوفے پر بیٹھے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ آشا، میں آپ کی خوشی کے لیے کچھ بھی کروں گا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ خرم نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، یہ آپ کا رونمائی کا تحفہ۔ خرم نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چین لاکٹ اس کے سامنے لہرایا، جسے شاید وہ کب سے اس کے انتظار میں پکڑے صوفے پر بیٹھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے آشا کی خاموشی کو بھانپتے ہوئے وہ اس کے بالوں کو ایک سائڈ ہٹاتا ہوا اسے وہ چین پہنا گیا۔ خرم اس رات کی کچھ دیر قبل والی تلخیوں کو اپنی محبت سے مٹانے کا خواہاں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنی محبت سے آشا کو شانت کرتے ہوئے سب کچھ بھلانے پر مجبور کر دے۔ انہی سوچوں کے ساتھ اس نے آشا کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن آشا نے فی الوقت اسے اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا تھا۔ آشا لمحے بھر کو تو اس کے لمس سے کترائی تھی، لیکن دوسرے ہی لمحے خود کو اس کے سپرد بھی کر گئی، کیونکہ اس کے اندر کی ملامت اسے قدم قدم پر ٹوکنے کو تیار رہتی تھی، تاکہ اب وہ کچھ غلط نہ کرے۔ اس کا ذہن و دل اور سوچیں جو ابھی بھی اسے ملامت کر رہی تھیں کہ احمد کو اپنا آپ سوچ سکتی تھی تو یہ تو تمہارا محرم ہے، پھر اس سے گریز پا کیوں ہو جس کا حق ہے، جب ہی اس نے اپنا آپ اس شخص کو بلا تاخیر سونپ دیا تھا۔ یہ محبت لٹاتی گھڑیاں ایسی تھیں جو آشا کے اندر تکلیف دیتے درد کی جگہ اب اس کے پور پور میں خرم کی چاہت کو بھر کر مرہم کا کام کرتے ہوئے اس کا درد مٹانے کا کام کرنے لگی تھیں۔ بدلے میں آشا نے بھی اپنی چاہتیں نچھاور کر کے خرم کے محبت سے آباد دل کو ایک نئے رنگ سے اپنی محبت اور خوشبو سے سینچ دیا تھا، جس کے اثرات کبھی نہ ختم ہونے والے تھے۔ اس گھڑی کو محبت کے عہد و پیمان کے ساتھ وہ ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ ولیمے کی تقریب کا بھی شہر کے سب سے اچھے میرج ہال میں انتظام کیا گیا تھا۔ سب ولیمے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شام، سارا نے کسی سوچ کے تحت بالوں میں برش کرتے احتشام کو پکارا تھا۔ احتشام نے سوالیہ انداز میں ہنکارا بھرا، آپ آج مرینا کو اپنی گاڑی میں نہیں بٹھائیں گے؟ سارا نے لپسٹک لگانے کے بعد ہونٹوں کو ایک دوسرے پر پیوست کرنے کے بعد کہا، اچھا، کیوں؟ تمہیں کیا مسئلہ ہے اس کی گاڑی میں بیٹھنے سے؟ یا اب تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ کہیں تمہارا ہاتھ اس پہ بھی نہ اٹھ جائے؟ احتشام نے برش واپس رکھتے ہوئے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ میں نے آشا سے معافی مانگ لی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پلیز آپ بھی مجھے معاف کر دیجیے۔ لیکن میں کیا کروں، اس میں میرا بھی کوئی قصور نہیں۔ میرے خواص آپ کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر سلامت ہی نہیں رہتے، اور اس مرینا کی بچی پہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی، بلکہ اس کا تو ڈائریکٹ گلا ہی دبا دوں گی۔ سارا نے احتشام کی بات میں چھپے طنز کو سمجھتے ہوئے آشا والی بات پر روشنی ڈالتے ہوئے اس سے بھی معافی مانگ لی، اور ساتھ ہی جالسی میں اپنی کمزوری بھی انجانے میں اس کے سامنے رکھ گئی۔ اچھا، ویسے اس کا گلا دبانے کے بعد کوئی معافی نہیں ملے گی، سیدھی جیل جاؤ گی، اور پھر وہاں سے مینٹل ہاسپٹل، تو پھر مجھے تو دوسری شادی کرنی ہی پڑے گی۔ مطلب تمہارے ارادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ابھی سے لڑکی کی تلاش شروع کر دوں؟ احتشام نے رخ موڑے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ابھی اسے کوئی لچک دے، لیکن آشا کی رخصتی کے بعد سب گھر والوں کی طرح ذمہ داری سے سرخرو ہونے کے بعد اس کا موڈ بھی آج پہلے کی نسبت اچھا تھا۔ میرے علاوہ کسی کا خیال ذہن میں لائیں گے نا تو پھر میں آپ کا بھی گلا دبا دوں گی۔ سارا جارحانہ انداز میں دونوں ہاتھوں کو گلا دبوشن کے زاویے میں بڑھائے ہوئے اٹھ کر اس کی طرف آئی تھی۔ جیسے ہی احتشام نے مڑ کر اسے دیکھا اور تیوری چڑھائی تو لمحے بھر کو سارا کے ارادے بدلے تھے۔ اچھا، میرا گلا دباؤ گی؟ چلو دباؤ پھر، احتشام نے اسے تیکھے انداز میں دیکھتے ہوئے کہا۔
آپ آنکھیں بند کر لیں تو مجھے مشکل پیش نہیں آئے گی، سارہ نے کمزور لہجے میں کہا۔ کر لیتا ہوں، لیکن قاتل قتل سے قبل مقتول سے اس قسم کی فرمائشیں کرے، یہ کوئی معقول بات نہیں۔ احتشام نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ احتشام کی بند آنکھیں دیکھ کر سارہ کے ہاتھ تو اس کے گلے تک نہیں پہنچے تھے، لیکن اس کے لب غصہ کے کرنے پر اتر آئے تھے۔ جب ہی اس کی بند آنکھوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اس کی جبیں پر چاہت کی مہر ثبت کر گئی، دوسرے ہی لمحے عوارض کی شوخ رنگوں کے ساتھ وہ اس کے روبرو نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ اس کی یہ حرکت احتشام کی مضبوط دھڑکنوں کو بھی چلنے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن اب تو وہ اس کی انتہاؤں کی جستجو میں تھا، اس لیے اس نے فوراً کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ سارہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا۔ اتنی خوبصورت کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تمہارا گلا دبا دوں۔ کمرے کے سکوت میں احتشام کی گمبھیر آواز میں کہی گئی بات اس کی دھڑکنوں کو بے قرار کرنے کو کافی تھی۔ جب ہی اس نے بھی آنکھیں بند کیے، احتشام سے خواہش کی تھی کہ وہ اپنی کہی گئی بات کو سچ ثابت کرے۔ احتشام نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کی جبیں پر بوسہ دیتے ہوئے رخ موڑ گیا کہ دل مزید بے ایمانی پر نہ اتر آئے۔ میں نیچے جا رہا ہوں، تم بھی آ جانا۔ احتشام نے قدم بڑھائے ہی تھے کہ سارہ نے اسے کلائی سے پکڑے روکنا چاہا۔ آئینے میں ایک بار خود پر نظر کر لیجیے، ورنہ نیچے پہنچتے ہی بہت سے لوگ آپ کو آئینہ دکھا دیں گے۔ سارہ نے بات کے اختتام پر مسکراہٹ دبائی تھی۔ احتشام جیسے ہی آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، سارہ کی کھنکتی ہنسی کی گونج اسے اپنے عقب سے سنائی دی تھی، کیونکہ احتشام کی پیشانی پر اس کی لپسٹک کا نشان لبوں کی صورت آیا ہو رہا تھا۔ پاگل لڑکی، یہاں اور صاف کرو اسے۔ مسکراہٹ دبائے وہ انتہائی سنجیدہ لہجے میں گویا ہوا۔ سارہ بھی اس کی لمحوں میں واپس آتی سنجیدگی کو دیکھ کر آگے بڑھی اور فوراً سے ہی اس کی جبیں کو واپس سے صاف کر ڈالا۔ احتشام بھی آئینے میں نگاہ کرتا مطمئن سا نیچے کی طرف قدم بڑھا گیا، جبکہ سارہ سوچ رہی تھی کہ وہ اپنی محبت سے اسے تسخیر کر لے گی۔ سب تیار ہو کر ولیمے پر پہنچ چکے تھے، جبکہ مرینا بھی سارہ کو نیچے آتے دیکھ کر اس کے ساتھ ہی گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ سارہ تو اندر ہی اندر کلٹی رہ گئی، جبکہ احتشام اسے گاڑی میں بیٹھتا دیکھ کر ہنسی دبا گیا۔ آشا اور خرم بہت پیارے اور خوش لگ رہے تھے۔ آشا نے خرم کی محبت کو تسلیم کرتے ہوئے اس لڑکی کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ خرم کے کہنے پر عمل کو ساتھ نہیں لایا گیا تھا کہ وہ کوئی ہنگامہ نہ کرے۔ سبھی ان دونوں کو، خاص کر آشا کو دیکھ کر خوش اور مطمئن تھے۔ آج گھر پر سمی اور اینی کی شادی کی دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا۔ سمی کی پوری فیملی ہی انوائٹڈ تھی۔ سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے گپے لگا رہے تھے۔ سمی احتشام کے ساتھ مصروف تھا، جبکہ اس کے والد گھر کے باقی مردوں کے ساتھ محفل جمائے ہوئے تھے۔ حمیرہ حسب معمول کچن میں بزی تھیں۔ طاہرہ بیٹے کی وجہ سے آج کل ویسے ہی تنہائی اختیار کیے ہوئی تھیں۔ ابھی تک وہ اسی فیز سے گزر رہی تھیں، سو وہ ابھی بھی اپنے کمرے میں بند پڑی تھیں، جبکہ شازیہ اور بی جان سمی کی والدہ کو کمپنی دے رہی تھیں۔ سارہ بھی مومانی کے ساتھ اب تک کچن میں ہی تھی، لیکن مہمانوں کی آمد کے ساتھ ہی اسے حمیرہ نے چینج کر کے اینی کے پاس جانے کو کہا، سو وہ بھی وہیں 2 سیٹر صوفے پر اینی کے ساتھ موجود تھی۔ اچھا تو بتاؤ، اب کیسے معاملات چل رہے ہیں تمہارے اور احتشام بھائی کے درمیان؟ اینی نے رسمی گفتگو کے بعد اس کے چہرے پہ کچھ کھوجتے ہوئے پوچھا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ہے اب ہمارے درمیان، میں بہت خوش ہوں اور احتشام بھی۔ اینی کے سوال پر بے ساختہ ہی اس کی نگاہیں اس کے سامنے بیٹھے احتشام پر جا ٹھہری، جو بڑی شان سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے ارد گرد سے بے پرواہ سمی سے باتوں میں محو تھا۔ سارہ کو احتشام کی وہ دھمکی یاد تھی جبھی وہ اب عقل سے کام لے رہی تھی، اور اب اپنے تعلق کی نوعیت کو واضح کرنے کی بجائے موجودہ حالات پر پردہ ہی ڈال گئی۔ واقعی؟ کیا میں تمہاری بات سچ مان لوں؟ جھوٹ تو نہیں کہہ رہی ہو؟ اینی نے ایک بار پھر سے اسے کریدا، جیسے اسے سارہ کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ بالکل 110% یقین کر سکتی ہو۔ تمہیں احتشام کی محبت میں رچی ہوئی مسکراہٹ دیکھ کر یقین نہیں آیا؟ اینی کے سوال کے دوران احتشام نے ان کی طرف نگاہ کی تھی، اور ان دونوں کو خود پر نظر مرکوز کیے دیکھ کر محفل کا بھرم رکھتے ہوئے ویسے ہی مسکرا گیا تھا، اور اسی بات کا فائدہ سارہ کو پہنچا تھا کہ اس نے جواب میں ثبوت کے طور پر احتشام کی مسکراہٹ کو درج کر کے پیش کیا تو اینی بھی مطمئن ہو گئی۔ چلو شکر ہے، بالآخر تم لوگ بھی اب خوش ہو۔
और मेरी दुआ है कि तुम लोग हमेशा खुश ही रहो। एनी ने मोहब्बत से कहते हुए उसे अपने साथ लगा लिया था। सारा ने भी उसके सीने से लगे शुक्र का सांस लिया कि आखिर एनी ने यकीन कर ही लिया। ये मंजर देखकर एहतशाम आगा की आंखों में भी चुभन हुई थी। जब ही वो पहलू बदल कर रह गया। एक जिसका हक था बस वही महरूम था, बाकी सबके लिए तो आम इजाज़त थी। कुछ ही देर में खाना लग चुका था। सब लोग डिनर से फारिग हुए तो चाय का दौर चल पड़ा। इसी अरसा में समीर के वालिद का फ़ोन बजने लगा। हॉस्पिटल से कोई कॉल थी जिस पर वो कुछ परेशान से दिखाई देने लगे थे और सिमी ये नोट कर रहा था कि पिछले कुछ अरसे से ऐसे ही चल रहा था। पहले भी इमरजेंसी की सूरत में उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आती थी, लेकिन वो इतना परेशान नहीं होते थे। कभी तो हॉस्पिटल चले जाते, अगर कोई मजबूरी होती तो मना भी कर देते। लेकिन अब आने वाली हर कॉल जिससे वो परेशान होते थे वो कभी इनकार नहीं कर पाए थे, और अभी भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे माजरत करते हुए चाय भी अधूरी छोड़े उठ खड़े हुए। सिमी ने कहना चाहा कि मना कर दें किसी और डॉक्टर को बुलाने, लेकिन एक ना सुनते वो हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े थे। चूँकि सिमी ये सब कुछ एहतशाम से पहले ही डिस्कस कर चुका था और आखिर आज वो वक्त आ गया था कि वो अपना तजस्सुस ख़त्म कर पाते और असल हकीकत जान पाते कि आखिर उन्हें किसकी कॉल आती है। हॉस्पिटल से जो वो यूँ मुस्तरिब से हो जाते हैं, वो भी सबसे एक्सक्यूज़ करते ज़रूरी काम का बहाना बनाकर उनके पीछे गाड़ी लेकर निकल पड़े थे। हॉस्पिटल पहुंचकर वो उनकी ताक़ुब में कुछ इस अंदाज से थे कि उन्हें कुछ महसूस ना हो सके। वो सीधा अपने रूम में गए थे क्योंकि वहाँ कुछ लोग इंतज़ार कर रहे थे। वो जल्दी में दरवाजे को मुकम्मल तौर पर बंद करना भूल गए थे। सिमी और एहतशाम दोनों ही दरवाजे के बाहर कान लगाए खड़े थे। डॉक्टर साहब, बड़ी देर लगा दी आने में। हम कब से यहाँ बैठ के आपका इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि हम लोग आप पे पहले दिन ही वाज़ेह कर चुके हैं कि हम इंतज़ार के आदी नहीं हैं। हम इंतज़ार करते नहीं बल्कि करवाते हैं। अंदर से एक भारी और गरजदार आवाज़ सुनाई दी थी और उसकी बातों पर बाहर खड़े दो नफूस ने एक दूसरे के चेहरे पर निगाह की थी। लगता है आपको भूलने की बीमारी है। कहीं हमें और हमारे मरीज़ को भी तो नहीं भूल गए? क्योंकि गुज़िश्ता कुछ अरसे में मसरूफ़ियत के बाइस मैं भी चक्कर नहीं लगा सका। बस अपने कारिंदों से ही आपकी तरफ से खबरें मिलती रहीं। चलें, याद दहानी बहुत ज़रूरी है, करवा देता हूँ। हालांकि मैं इसका भी आदी नहीं हूँ। एक ही बार अपना तारुफ करवाता हूँ, अगले बंदे को हमेशा याद रहता है। लेकिन बेटे की शादी की खुशी में लगता है आप सब कुछ भूल गए हैं। मैं पाशा खलील हूँ और अपने मरीज़ अहमद आगा के बारे में मालूमात लेने आया हूँ, जो कि कमरा नंबर 26 में पड़ा आपकी निगरानी में ज़ेरे इलाज था। वो शख्स डॉक्टर की बात सुने बगैर, उसे कुछ बोलने का मौका दिए बगैर अपना ही रोब झाड़ने में मसरूफ़ था, जबकि डॉक्टर बौखलाहट में मेज़ पर पड़ी फ़ाइलों में से अहमद की फ़ाइल ढूंढ रहा था ताकि उसे डिटेल दे सके। जबकि एहतशाम आगा के लिए ये खबर किसी बम की सूरत फटी थी। वो लम्हे की ताख़ीर किए बिना काउंटर पे आया और बड़ी ही होशियारी से कमरा नंबर 24 के बारे में दरियाफ़्त किया ताकि किसी को शक ना हो सके। काउंटर पर खड़ी लड़की ने पूछा कि आप मरीज़ के क्या लगते हैं, जबकि वो यहाँ भी बात को कवर कर गया। एक्चुअली मैं उनके भाई का दोस्त हूँ। उन्होंने कुछ ज़रूरत के तहत मुझे बुलाया था और अभी मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रहे, सो प्लीज़ आप मुझे गाइड कर देंगी। एहतशाम आगा की गर्मजोश मुस्कुराहट यहाँ भी काम कर गई और मज़ीद किसी सवाल जवाब के उस लड़की ने उसकी रहनुमाई कर दी। फिर उस लड़की की निगाहें दूर तक उसके ताक़ुब में रहीं जब तक कि वो उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो गया। एहतशाम ने 24 से आगे की जानिब कदम बढ़ाए तो जल्द ही वो उस कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा था, यानी कमरा नंबर 26। दरवाज़ा खोला तो वो वहीं खड़ा साकत रह गया। सामने बेड पर अहमद आगा ही था। उसने एक नज़र साथ खड़े सिमी पर डाली, जो अब भी उसके साथ साथ था। एहतशाम के इशारे पर वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए, जबकि अहमद के साथ मौजूद लड़की अभी कुछ देर पहले ही कमरे से वॉशरूम का कहकर निकली थी। उनकी किस्मत अच्छी थी और यही अच्छा मौका था। अहमद भी एहतशाम को सामने देखकर फरताए हैरत में साकत आँखें उस पर मरकूज़ किए हुए था। उठो अहमद, हमारे पास वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है। एहतशाम ने बेड की सिमत कदम बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें ये मेहरबानी करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, अहमद ने ढिलाई से कहा।
بحث مت کرو، اتنا ٹائم نہیں ہے. ادھر وہ شخص ڈاکٹر سے تمہاری جان لینے کی بات کر رہا ہے کہ تمہیں زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے. اگر مرنے کا بہت شوق ہو رہا ہے تو شوق سے مرو. ویسے بھی جو تم کر چکے ہو اس کے بعد تمہیں زندہ رہنے کا کوئی بھی حق نہیں ہے. تمہارے جیسے انسان کو تو مر ہی جانا چاہیے. بلکہ میں یہ کام خود کرتا، لیکن صرف ایک ماں کی بے بسی کے سامنے مجبور ہوں، جو تمہاری یادوں اور انتظار کے سہارے ہر صبح کے آغاز پر جینے کی امید رکھتی ہے. لیکن تمہارے نہ لوٹنے پر ہر شام کو ایسی مایوسی گھیرتی ہے کہ وہ مر جانا چاہتے ہیں. بس ان کا انتظار ختم کرنا چاہتا تھا، ورنہ احمد آقا تمہیں تو میں خود ہی جان سے مار ڈالتا. احتشام آقا اندر ابھرتے غصے کے جذبات پر قابو نہ رکھ پایا. جب ہی بھڑک اٹھا تھا اور انجیکشن والا جھوٹ اس لیے بول گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ احمد اپنی ڈھلائی کی وجہ سے اس کی بات نہیں مانے گا. لیکن اپنی موت کی خبر سن کر وہ اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوا. وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ شخص پاشا احمد سے کیا چاہتا تھا، لیکن اس کی باتیں سن کر اسے کچھ اچھی فیلنگ نہیں آئی تھیں. جب ہی اس نے سوچا کہ وہ ماں کہیں عمر بھر انتظار میں ہی نہ گزار دے. اور وہ تو احتشام آقا تھا، سب کا احساس کرنے والا، سب کا خیال رکھنے والا. جب ہی ایک ماں کی خاطر وہ اپنے حریف کی جان بخش چکا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسے یہاں سے لے جانا چاہتا تھا. کچھ سوچتے ہوئے احمد نے بھی دیر نہیں لگائی تھی اور ان کے ساتھ چلنے کو تیار کھڑا تھا. وہ دونوں اسے ساتھ لیے بڑی ہوشیاری اور سرعت سے گاڑی تک لے آئے، کیونکہ احتشام آقا کے لیے فی الوقت یہی اہم تھا، کیونکہ وہ اس سے حساب کتاب لینا چاہتا تھا. لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد، جبکہ احمد کی بدلے کی آگ بھی احتشام کو ایک بار پھر سے سامنے دیکھ کر اور اپنی حالت پر کڑنے کے بعد مزید شدت سے بھڑکی تھی. وہ لڑکی واپس لوٹی تو احمد کو بیڈ پر نہ پا کر وہ دوڑتی ہوئی پھر سے باہر آئی. ارد گرد دیکھا لیکن احمد اسے کہیں نظر نہیں آیا. اتنے میں ڈاکٹر اور پاشا اور اس کے کارندے اسی طرف آ رہے تھے. پاشا، وہ لڑکا یہاں نہیں ہے، وہ بھاگ گیا ہے. لڑکی فوراً سے پاشا کی طرف لپکی. تم کہاں مری ہوئی تھی؟ اور راجا؟ پاشا نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا. راجا سگریٹ لینے گیا ہے اور میں بھی اسے واش روم کا کہہ کر گئی تھی. لوٹی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھا. مجھے کیا پتا تھا وہ بھاگ جائے گا، ورنہ میں کبھی اسے اکیلا نہ چھوڑتی، راجا کا انتظار کر لیتی. لڑکی نے بے بسی سے کہا، جیسے اس کی بہت قیمتی شے کھو گئی ہو. کہیں اسے بھگانے میں تمہارا ہاتھ ہی تو نہیں، کیونکہ اب تم بھی جانتی تھی کہ وہ ٹھیک ہو چکا ہے. پاشا کی نگاہوں میں اس وقت اس لڑکی کے لیے شک کی رمق دکھائی دے رہی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ یہ لڑکی احمد میں دلچسپی رکھتی تھی. میرا یقین کرو پاشا، اگر میں ایسا کرتی تو ڈنکی کی چوٹ پر اقرار بھی کر لیتی ہوں. جھوٹ نہ بولتی، اتنا تو تم بھی جانتے ہو مجھے. پاشا کو اس کی سچائی اس کے چہرے پہ صاف صاف لکھی ہوئی نظر آئی، کیونکہ اس کا اضطراب بتا رہا تھا کہ ایک آخری ملاقات کیے بنا اس کا محبوب اس سے جدا ہو گیا ہے. اس کے کارندے بھی آگے پیچھے حتیٰ کہ باہر تک دیکھ کر مایوس لوٹ آئے. کمرے کا CCTV کیمرہ دیکھا تو خود پاشا نے ہٹوا دیا تھا، لیکن باہر لگے CCTV کیمرے کی فوٹیج سے پتہ چل ہی گیا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے. اچھا، تو ڈاکٹر صاحب، آپ کے بیٹے اور احتشام آقا کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے. احمد کے ڈسچارج ہونے کے بعد ہم نے بھی اسے گھر ہی بھیجنا تھا، لیکن کچھ سمجھا کر. لیکن احتشام آقا نے یہاں بھی ٹانگ اڑا دی. لگتا ہے خبروں کی سرخیوں میں رہنے کا بہت شوق ہے اسے. مگر تم نے اچھا نہیں کیا. اگر تم ہم سے دشمنی کے خواہاں ہو تو اب ہم تمہیں بتائیں گے کہ دشمنی کہتے کسے ہیں. پھر زندگی میں بھی جس راستے سے ہم گزریں گے وہ راستہ کترا کے گزرو گے. احتشام آقا، اب پاشا خلیل تمہیں بالکل بھی معاف نہیں کرے گا. ویٹ اینڈ واچ. پاشا CCTV کی فوٹیج دیکھنے کے بعد غصے سے بڑبڑاتا چلا گیا، جبکہ ڈاکٹر صاحب اپنی جگہ پر کوڑ رہے تھے کہ سمی کو کیا آفت آن پڑی تھی اس آگ میں کودنے کی. اصل میں اب تک وہ اگر ان لوگوں سے دبکے ہوئے تھے تو اس کی بھی مین وجہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، جسے وہ اس عمر میں کھونا نہیں چاہتے تھے. لیکن سمی اور احتشام نے تو ان کی ساری محنت کو خاک میں ملا کر اس موالی کی دشمنی مول لے لی تھی. اب جانے آگے کیا ہونے والا تھا، اس کی دشمنی کی بھیٹ کس کو چڑھنا تھا. جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی. کیسی لگی آپ کو ڈبل ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی.
تو جناب جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ اور ہاں، ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں یہ ضرور بتائیے گا کہ اب آپ کو یہ کہانی کیا موڑ لیتا نظر آتی ہے۔ احمد کی واپسی سارہ اور عاشق کی زندگی میں کیا بھوچال لائے گی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہمیں انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔